बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, कल जैसा कि आपको मालूम है और मैंने अपनी वीडियो में बताया कि सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से ख़िताब किया था और उसके अंदर जो था हस्ब इख्तलाफ ने एक बहुत ही जाहिलाना किस्म का रवैया अख्तियार किया था। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर तो जो हो ही रहा था क्योंकि हमारे जितने भी हैं ये MPs वगैरह हैं काफ़ी माकूल तादाद में, तो वो ज़ाती तौर पे कोई तो इलेक्ट्रीशियन है दुबई में, कोई चौकीदार है, कोई कुछ है, और तकरीबन जो हैं कुछ जाली डिग्रियों पे भी हैं। तो इनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है, इनको क्या पता कि पार्लियामेंट का एहतराम क्या होता है और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। तो इसलिए उनसे तो वही तवक्कुआत की जा सकती हैं, क्योंकि जाहिल जो होता है वो जाहिल ही होता है। गधे के ऊपर अगर किताबों का बोझ लाद दें तो वो आलिम नहीं बन जाता। तो लेकिन एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो था वो पार्लियामेंट के बाहर भी हो रहा था। वो पार्लियामेंट के बाहर कौन था? वो जो पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा तबका है, जिसको ये लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, एंकर्स कहते हैं, मीडिया कहते हैं। हालांकि ये मेरा भी ताल्लुक़ इन्हीं लोगों से है, लेकिन मैं इस चीज़ को बहरहाल अच्छा ना समझता हूँ और ना मैं कहूँगा। अभी एक कानून बना ही नहीं है, तो उसको आप पहले से जनाब वो कर रहे हैं। पहले जब वो कानून बन जाए, इसके अंदर देखें ब्लैकमेलिंग क्या है कि जनाब मीडिया के नुमाइंदों को बिठाया नहीं गया। भाई, कानून साजी करना जो है ये पार्लियामेंट का काम है, ये किसी ऐसे बाहर से पकड़ के और किसी उसका नहीं हैगा। इस तरह तो अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर कानून साजी करनी है किसी ऐसी चीज़ के ऊपर, तो क्या उसके मैकेनिक को बुला के बाहर पहले पूछेंगे कि हाँ यार, ये जो मिसाइल के पीछे हम मोटर लगा रहे हैं तो तुम हमें मशवरा दो कि लगाएं कि ना लगाएं? तो ये एक जाहिलाना किस्म की जो पाकिस्तान की सोच है कि ये मेरी समझ से तो बाहर है। तो बहरहाल लबे लबाब ये कि ये जो हामिद मीर की जो बाक़ियात थी, अच्छा ये पाकिस्तान में एक वतीरा बना हुआ है। आपको याद होगा 2 साल पहले यूटिलिटी स्टोर वालों ने रमज़ान से 2 दिन पहले हड़ताल कर दी। यानी कि ईद, ये जो रमज़ान पैकेज होता है ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले उसका सामान स्टोरों पे पहुंच गया होता है, ताकि लोग जो हैं वो रमज़ान से पहले ख़रीदारी कर लें। तो किया क्या इन्होंने कि जनाब जो ही रमज़ान पैकेज का सामान पहुंचा, इन्होंने हड़ताल कर दी। किस लिए हड़ताल कर दी? कि मुल्क में अफरा तफरी पे रहे। ये एक ब्लैकमेलिंग है हुकूमत को, और ये हर कोई कर रहा है, हर महकमा कर रहा है। कभी क्लर्क निकल के बाहर आ जाते हैं, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, और किस टाइम आते हैं कि ख़ास मौका देख कर आया जाता है। इसी तरीके से ये फिर वो हुकूमत को बात माननी पड़ी। उनके मुतालबात ये थे यूटिलिटी स्टोर वालों के कि हमारे डेली वेजेस के मुलाजमीन को पक्का कर। लेकिन टाइम देखें इनका, टाइम क्या कि रमज़ान का टाइम है, अवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए, गरीब तबके को जलीलो ख्वार करने के लिए। यानी कि इनको इससे कोई मकसद नहीं है। और जितना ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये जो इंचार्ज साहिबान है, जितना ये कमाते हैं, यकीन जाने इतना कोई भी नहीं कमा सकता। ये जो चीनी, सब्सिडाइज चीनी, घी, आटा चाटा, ये आपको स्टोरों पे ज़रा आप मुझे ढूंढ कर तो दिखाएं। हाँ, इस्लामाबाद के स्टोरों पे शायद मिल जाए जो बड़े बड़े, बाकी किसी स्टोर पे ये चीज़ जो होगी ना वो 10 से 11 तोड़े आटे के दिखेंगे, और वो भी जनाब वो जो मंजूर नज़र लोग होंगे उनको दिए जाएंगे, जो जिनको लाजमी देने होते हैं, अदरवाइज़ गरीब के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के ना किसी, जिसे कहते हैं कि हमदर्द के दिल में कोई जगह है, ना उनके जो मुलाजमीन हैं उनके लिए। हाँ, कोई मैडम आए और वो गाड़ी से उतरे, उसके बाद वो कि इतनी चीनी, वो मतलब बल्कि गाड़ी से भी नहीं उतरती, वो वैसे ही कि इतनी चीनी, इतना ये रख दो, तो ये स्टोर वाले उनकी गाड़ी में भी रखते और उनको सलाम भी करते हैं। तो बात ये है कि जो सहाफ़ी हज़रात थे, ये वही सहाफ़ी तबका है जिन्होंने मौलाना तारिक जमील को माफ़ी TV पे मंगवाई थी, क्योंकि उस शख्स ने ये कह दिया था कि जनाब मीडिया के ऊपर झूठ बोला जाता है। तो ये जो गंजे, लंगड़े, लूले जितने भी सहाफ़ी थे ना, ये जनाब मैदान में आ गए और मौलाना तारिक जमील साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी थी आने यार आके TV के ऊपर आके। तो अच्छा, ये रोला क्या है, यानी कि हंगामा किस चीज़ का है कि जनाब ये जो झूठ और फेक न्यूज़ देते हैं
اس کے بعد ان کی ٹی وی کی وقتی طور پہ جو ہوتی ہے رینکنگ اپ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پتہ لگتا ہے تو اس کے بعد وہ تردید کر دیتے ہیں نہیں جی ہم اپنے کل، لیکن اس ایک فیک نیوز سے یہ کروڑوں روپے کما چکے ہوتے ہیں۔ تو صرف اس پہ قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کو ایک جو کہ دنیا میں آپ جرمنی، برطانیہ، فرانس، انگلینڈ، رشیا، امریکہ، دنیا کا کوئی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر ہر ایک کے لیے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلا، لیکن پاکستان کے اندر، اور یہ جو شہباز شریف اور بلو رانی صاحبہ جو تھے وہ اس کے اندر پہنچ گئے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر کیا کہتے ہیں کہ یہ قانون کی ہم وہ کریں گے، مخالفت کریں گے، بھئی ابھی تو قانون بنا ہی نہیں ہے، آپ مخالفت کس چیز کی کریں گے؟ تو بلو رانی صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر دوست ہمارا ساتھ دیں تو ہم حکومت گرا سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری ماں کی حکومت جو تھی نا وہ بھی 4 یا 5 ووٹوں سے تھی، تو اس کو کوئی نہیں گرا سکا، تو اس کو بھی کوئی نہیں گرا سکتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تم کبھی کبھار یہ جو ایک شوشہ چھوڑتے ہو، ایک جسے کہتے ہیں لطیفہ سناتے ہو کہ منہ نہ سلائی وزیر اعظم بن جائے گا، بنا دیتے ہیں فلانے کو، بنا دیتے ہیں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ اب عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کا ذاتی ایجنڈا کیا ہے۔ ذاتی ایجنڈا کیا ہے؟ این آر او، اور این آر او کے پیچھے کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹا دو، کیونکہ وہ ایک صحیح سمت کے اوپر۔ باقی میں کہتا ہوں کہ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی کوئی گڈ گورننس ہے یہ وہ، لیکن کم از کم ان کی جو چیخیں ہیں نا، یہ چور ڈاکو ڈکیتوں کی جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو مانتے ہیں، جن کے فیک اکاؤنٹ نکلتے ہیں، اور وہ ٹی وی آگے ایسے تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہی کہا تھا آصف علی زرداری نے۔ اور شہباز شریف جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ چور کیا ہوتا ہے، ان کو بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ خود اپنے منہوں سے قبول چکے ہیں۔ وہ جو مریم اورنگزیب نام کی ایک عورت جو ہے جو باتیں کرتی ہے کہ اس سے بندہ پوچھے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ بغیر پتی کے ارب پتی کیسے بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں بتانے کے لیے، بنانے کوئی دکھانے کے لیے کوئی رسید نہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ میڈیا کو ایسے موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر احتجاج بھی کرنا تھا تو کسی اور دن کے اوپر اٹھا کر رکھتے۔ یہ جو آپ نے دن منتخب کیا تھا یہ اچھا نہیں تھا، اور اس سے آپ کی اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کسی اور کے اعلی کار ہیں، آپ بھی انہیں غنڈوں میں، انہی مافیاز میں شامل ہیں جو مافیاز حکومت کو نہیں چلنے دیتے اور نہیں چلنے دے رہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پھر بھی چل رہی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بلو رانی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم یوں یار اگر ہمارے کچھ ساتھی ہمارا ساتھ دیں تو ہم حکومت الٹ دیں، تو اس چور راستے سے عوام آپ کو نہیں آنے دے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ اگر آپ جیسے چور اچکے کوئی دھاندلی کر کے کسی طریقے سے اگر پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تو عوام آپ لوگوں کو پکڑ کر نیچے اتار دے گی، جس طرح سندھ کے اندر آپ کے ساتھ ہوا۔ جب سندھ کے اندر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب اس دفتر اس اسپتال میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کی تو اوقات ہی اتنی ہے، شہباز شریف کی تو اتنی بھی نہیں ہے خیر، لیکن آپ کی اوقات اتنی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور اس کی جانب کہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا ایک بل آیا۔ گو کہ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عمران خان نے اور ارکان پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا کہ ہماری تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں پھر یہاں پہ ایک بات کہوں گا معزز عدلیہ، وہ معزز حکومت سے، اور خاص طور پہ عمران خان سے، کیونکہ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی تھے، میں یہ مانتا ہوں کہ لوگ آپ کو یہودی کہتے ہیں، لیکن اگر ایک یہودی، آپ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ ایّا کا نعبدو اور ایّا کے نستعین سے شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ مدینہ دعوت، یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، تو ریاست مدینہ کے اندر ہر ایک کے حقوق برابر ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ تنخواہ برابر ہو، لیکن یہ جو آپ ایڈہاک ریلیف دیتے ہیں یہ پرسنٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فکس ہونا چاہیے۔ ایک غریب کا بھی 5,000 ہو تو امیر کا بھی 5,000 ہو۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ضیاء الحق کے دور کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان یا آرمی چیف یا نیول چیف یا جو بھی تھے، جو سب سے پیک عہدہ ہوتا ہے یہ پاکستان کا، جس کے ساتھ چیف لگتا ہے، یہ پاکستان کا سب سے پیک عہدہ ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی عہدہ نہیں، تو ان کی تنخواہ جو تھی وہ 5,000 تھی۔ اور جو نیچے مزدور طبقہ تھا جس کو آپ مالی کہہ سکتے ہیں، اس سے نیچے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو مالی کی تنخواہ اس وقت 750 روپے تھی۔ تو یہ جو ڈفرنس آتا ہے 7 4 28 8 4 9 4، یعنی کہ تقریباً
ان کی جو تنخواہ تھی وہ مالی کی نسبت جو تھی وہ تقریباً 300% زیادہ تھی، یہ 400% زیادہ تھی۔ اب یہی جو پرسنٹیجوں کے اندر یہ جو آپ لوگ لے کر آئے ہیں، یہ جو پچھلی نااہل حکومتیں لے کر آئی ہیں، ان پرسنٹیجوں کی وجہ سے جو مالی ہے اگر اس کی تنخواہ ابھی بھی 16,600 روپے ہے جو نچلا ہے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی 10 سے 11 لاکھ روپے، تو یہ اس پرسنٹیجوں کی وجہ سے اتنا فرق آیا ہے۔ اس لیے جب آپ ان کی 10% بڑھاتے ہیں تو مالی کی 1600 روپے بڑھتی ہے، اور ان صاحب کی جناب کہاں سے کہاں بڑھ جاتی ہے، 1,60,000 سے بھی تجاوز کر دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے گی کہ میری وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے اور تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو آپ ایڈھاک ریلیف بڑھاتے ہیں وہ آپ کو اس طرح نہیں بڑھانا چاہیے کہ 10% یا 20% یا 5%، نہیں، آپ ایک فکس بڑھا دیں کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 5,000 یا 10,000 یا 7,000 یا 4,000 کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ تو ریاست مدینہ یہ کہتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنخواہ جو تھی وہ مزدور کی برابر رکھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میرا گزارا اس تنخواہ میں نہیں ہو رہا، اس دن میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ تو ریاست مدینہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہائی والا اوپر والا جو طبقہ ہے جو 17 گریڈ سے اوپر ہے اس کو تو گھر سے گاڑی بھی لینے آتی ہے، لے کے بھی جاتی ہے، اس کا ٹیلی فون کا بل بھی، اس کا فلانے کا بل بھی، اس کا ڈمکانے کا بل بھی، اور جو غریب ہے اس کو گھر سے خود ہی آنا پڑتا ہے، خود ہی جانا پڑتا ہے، اور ہر چیز اس کو اپنے پیسوں سے کرنی پڑتی ہے، جبکہ جو اشرافیہ ہے ان کا ٹیلی فون اور بجلی کا بل بھی عوام سے وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں، بلکہ اس کے لیے میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹ کا ایک سیشن بلائیں اور اس کے اندر یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں، اور اس کے اندر پھر ان کو بھی بلا لیں، یہ جو حضرات ہیں نا بڑے بڑے جو فلیگ گاڑیوں میں پھرتے ہیں کہ میاں یہ جی آپ کی تنخواہوں میں اب کٹوتی ہونے لگی ہے، اور اگر کٹوتی نہیں بھی کرتے تو ان کو اس جگہ کے اوپر کم سے کم 10 سال کے لیے فریز کر دیں، تو یہ پھر تو ہم مانیں کہ ہاں جی ریاست مدینہ، کیونکہ ریاست مدینہ ایسے نہیں بن سکتی کہ جناب صحت کارڈ دے دیا، آپ کے صحت کارڈ کے اندر ثانیہ نشتر ہیں، بہت ایماندار ہوں گی، میں آپ کو ایک اس ویڈیو کے توسط سے ایک بات بھی بتا دوں کہ سردار عبدالرب نشتر پشاور میں ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا گھر ہمارے پڑوس میں ہے، جو جن کی یہ پوتی ہیں، تو ہمارے گھر کا اور ان کا فاصلہ جو ہے وہ بامشکل جو ہے بیچ میں ایک سڑک ہے صرف جی ٹی روڈ کی، تو میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ بہت ایماندار ہے، بہت اچھی خاتون ہے، لیکن کیا کریں وسیم اکرم پلس کا، کہ وسیم اکرم پلس صاحب جو ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر ہر خاندان کو 7 لاکھ روپے کی صحت کی انشورنس دینی تھی اور ہر گھرانے کو وہ صحت کارڈ دینا تھا، وہ ابھی تک سروے ہی مکمل نہیں ہوا ہے، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اچھا، اور جن کے کارڈ بنے ہیں وہ منظور نظر لوگوں کے بنے ہیں، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ ریٹائرڈ ملازم ہے، اس کی تنخواہ فرض کریں کہ اس کی جو پینشن ہے فرض کریں کہ 40,000 آ رہی ہے، تو وہ تو امیر میں شمار ہوتا ہے، اور ایک شخص ہے جو دودھ بیچتا ہے اور اس کی 10 بھینسیں ہیں اور 30 کنال زمین ہے تو وہ غریب میں شمار ہوتا ہے، اس کا تو صحت کارڈ بن گیا اور اس شخص کا نہیں بنا۔ تو یہ ایک پراپر قسم کا سروے ہونا چاہیے اور ایک غربت کا ایک کریٹیریا رکھا جائے کہ یہاں پہ یہ غریب شمار ہوگا، یہ غریب شمار نہیں ہوگا کہ ایک شخص ہے گا اس کی جناب روڈ کے اوپر 4 کنال زمین ہے، جب خریدنے کے لیے یا وہ بیچنا چاہے تو کہتا ہے جی یہ تو 25 لاکھ روپے مرلہ ہے، اور ویسے اس کا نام جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے عوام سے اور لوگوں سے شیئر کرنی تھی جو مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اور اجازت جانے سے پہلے ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اور میں طالبان سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں، اور یہ جو پاکستان کے اندر جو افغانی رہ رہے ہیں، جب طالبان کی حکومت آتی ہے تو آج کل ان کے موبائلوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ جو اسٹیٹس لگا ہوا وہ اشرف غنی کی تصویریں لگی ہوئی، اور جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے ہم طالبان ہیں۔ تو ان لٹیرے افغان مہاجرین کو ہمارے ملک سے واپس بلائیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کی کوئی ڈیڈ لائن مقرر کرے اور ان کو ہمارے ملک سے فارغ کرے، نکالے، بس بہت ہو، 40 سال سے ہم نے ان کا بوجھ برداشت کیا۔
دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ کس نے یہ پرویز مشرف صاحب نے بحال کیا تھا، یہ معذرت کے ساتھ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ مفت میں آگے خواتین 40% جو ہے یہ ہمارے قوم پہ بوجھ ہے، اور ہر سیاسی جماعت کو پابند کیا جائے کہ اگر آپ کو خواتین اتنی اچھی لگتی ہیں تو 40% ٹکٹ جو ہے وہ خواتین کو دیں، اور جو 40% ٹکٹ خواتین کو نہیں دیتا ان کو فارغ کریں، اس سیاسی جماعت پہ بین لگ جانا چاہیے اگر ہم 40% اپنے خواتین کو نمائندگی دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو ایک بھگوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو دوائی لینے کی ہے، اس کو واپس آنا چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ کو اگر وہ نہیں آتا تو اس کے گارنٹر سے جو گارنٹی دے کے گیا تھا، جو گارنٹر ایک بنا تھا شہباز شریف صاحب نام کا بندہ، تو اس کو عدالت بنا، اور سب سے آخر کے اندر عدالت کو اپنا جسے قبلہ ہے وہ درست کرنا چاہیے، اپنے کرپٹ ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، نہ کہ ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔